11 नवंबर पार्ट 3। वो मुसलसल कान चाटे जा रही थी। आखिरकार इमरान ने हाथ उठाकर कहा, ये भैया आप बस करो, पूरी 27 अदद मालूम हो रही हो। तुम पता नहीं कैसे आदमी हो, मुझे तो डर लग रहा है। तुम गैर कानूनी तौर पर इस मकान में दाखिल हुए हो। अगर मालिक मकान वापस आ गया तो क्या होगा? अरे देखा जाएगा, यहाँ नवाबजादों को कोई कुछ नहीं कहता, कुछ भी करते फिरे। अरे मुझे फिर से रोज़ी याद आ गई। लड़की बोली थी, क्या तुम कभी उसके घर गए थे? घर ही तो नहीं मालूम था, वरना इस तरह चुपचाप न मर जाती। तुम तो कहते हो कि तुम उसका ताक़ुब करते थे। बहुत चालाक थी, उसे शायद मालूम था कि मैं उसका ताक़ुब करता हूँ, लिहाजा कहीं ना कहीं डॉज देकर गायब हो जाती थी। अच्छा तुम ही बता दो, वो कैसे मरी? सीढ़ियों से उतर रही थी, पैर फिसला नीचे चली आई और मर गई। यूकावा ने मुझे यही बताया था। जापानी मुझे अच्छे नहीं लगते, पता नहीं तुम यूरोपियन लड़कियां उन्हें क्यों पसंद करती हो। पसंद का सवाल नहीं है, मुलाजमत जहाँ भी मिल जाए। अच्छा मैं तुम्हें किसी यूरोपियन ही क्या मुलाजमत दिलवा दूँ तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, समझे? लिज़ी आंख निकाल कर बोली, बकिया 25 किसी भी वक्त वापस आ सकती हैं। मैं नहीं डरती किसी से, मुझे 28 ही समझ लो। तुम्हें नींद कब आएगी? खाना खाए बगैर तो मैं सोती नहीं, मुझे भूख लग रही है। ये तो बुरी सुनाई, 28वीं की गुंजाइश में बिल्कुल भी हमारा बजट नहीं है। मेरे पर्स में खासी रकम मौजूद है। अगर ये बात है तो 128 भी बुरी नहीं। चलो कहीं चलते हैं। अरे रात के 10 बज रहे हैं, यहाँ टैक्सी आसानी से नहीं मिलती, पैदल चलेंगे। चलो भैया, तुम्हारा बॉस यूकावा कहाँ पे होता है? उसे जहन्नम में झोंको, उसका तस्करा ना करना। अच्छा 11 नवंबर का ही चक्कर समझा दो। वो शायद शादी करना चाहता था, रोज़ी ने उसके लिए 11 नवंबर तय की थी, लेकिन वो एक हफ्ता कब्ल अपने वादे से फिर गई, यहाँ चली आई। युकावा पीछे पीछे आया, लेकिन उसे आज तक न मालूम हो सका कि वो अपने वादे से क्यों मुनहरिफ हो गई थी। तुमने शायद वहाँ उस क्लब में 11 नवंबर का हवाला दिया था, बस वो भड़क उठा था, गलत समझा था। उसने तो कभी मुझसे कोई बात ही नहीं की थी। उसे भी जहन्नम में झोंको भाई, मुझे भूख लग रही है। कई मील चलना पड़ेगा पैदल, इमरान बोला। परवाह नहीं है। वो एक बार फिर सड़क पे आ गए थे। दिन भर की तपिश के बाद रात किसी कदर खुशगवार थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। वो चलते रहे। इमरान खामोश था और लड़की भी खिलाफ तवक्को चुप थी। एक जगह उन्हें बिल आखिर एक टैक्सी खाली मिल गई। ये रात साहिल पर क्यों ना गुजारी जाए? लिज़ी ने पूछा। मुझे कोई इतराज़ नहीं। वो फिर साहिली तफरीगाह की तरफ रवाना हो गए थे। एडेल्फी में तुम्हारा सामान होगा? इमरान ने कुछ देर बाद पूछा। मैं नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती हूँ। अगर सब इसी तरह नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करने लगे तो होटल वाले तो कंगाल हो जाएंगे। क्या मतलब? पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे तो उनके वाजिबात कौन अदा करेगा भाई? तुम इसकी फिक्र ना करो। ऐसी ही औरत की तलाश थी जो मुझे हर तरफ से बेफिक्र कर दे। मगर तुम, हाँ मगर मैं, तुम पता नहीं कैसे आदमी हो। मैं तो फरिश्ता हूँ। आदमी कह के मेरी तौहीन ना करो, वाकई तुम फरिश्ते ही हो, वो जले कटे लहजे में बोली। साहिल पर पहुंच के वो सी साइड हेवन की तरफ रवाना हो गए थे। यहाँ शहर के मनचले शब्बेदारी किया करते थे। उन्होंने भी एक मेज़ संभाल ली और इमरान वेटर को बुला के ऑर्डर लिखवाने लगा। इतने में न जाने कहाँ से यूकावा आ गया और लिज़ी से पूछने लगा, मैं एक बार फिर तुम्हें समझाना चाहता हूँ। आज जून की 18 तारीख है। लिज़ी ने मज़ाइका उड़ाने वाले अंदाज में कहा। मैं चाहती हूँ कि तारीख भी तुम्हारे लिए यादगार बन जाए। आज ही तो वो भी मरी है। तशरीफ़ रखिए जनाब। इमरान उठता हुआ बोला और बड़े अदब से उसने कहा, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, समझ रहे हो? युकावा ने उसकी बाईं जाने वाली कुर्सी पे बैठते हुए कहा। मैं समझा। मैं क्या समझाऊं? हाँ तुम समझाओ। अरे उन्होंने तो खुद मुझे समझा के अधमुआ कर दिया है। अब मुझ में रखा ही क्या है कि मैं तुम्हारा हुक्म बजा लाऊं? मजाक उड़ाने की कोशिश मत करो। अरे मिस्टर युकावा, मैं संजीदा हूँ और डरता हूँ कि कहीं मुझ पर भी रंजीदगी का दौरा न पड़ जाए। तुम खामोश बैठो। लिज़ी ने इस तरह कहा जैसे कोई माँ अपने बेवकूफ़ बच्चे को बहुत ज़्यादा बकवास करने से रोकती, और इमरान ने भी इसी तरह सख्ती से होंठ भींच लिए थे जैसे बड़ा सादतमंद हो। तुम अब तक उसी के लिए तो जीते रहे हो, लिज़ी ने युकावा से कहा। अरे अब वो मर गई है तो मेरे लिए क्यों बेचैन हो भाई?
اس کی بات اب نہ کرو. کچھ بھی ہو میری واپسی ممکن نہیں ہے. میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا لیزی، یوکاوا سخت لہجے میں بولا. تم نے جس آدمی کو شکست دی تھی پہلے اس کی میں سیکریٹری تھی، اس کی شکست کے بعد میں تمہارے پاس آئی. اب تم نے اس سے شکست کھائی ہے، لہٰذا اب میں اس کے ساتھ رہوں گی. اگر یہی بات ہے تو مسٹر یوکاوا میں شکست کھانے کو تیار ہوں. عمران بول پڑا تھا. میں نے کہا نا تم خاموش رہو. وہ اس کی طرف دیکھ کے غرائی. میں نے اس سے شکست نہیں کھائی ہے. یوکاوا آنکھیں نکال کے بولا. جب مجھے محسوس ہوا کہ اس کے سلسلے میں مجھے غلط فہمی ہوئی ہے تو میں نے معاملہ رفع دفع کرنے کو کہا. مسٹر یوکاوا میری واپسی ممکن نہیں ہے، لیزی ہونٹ چبا کے بولی تھی. اتنے میں ویٹر طلب کی ہوئی چیزیں میز پہ لا کر لگانے لگا. آپ کیا کھائیں گے مسٹر؟ کچھ نہیں شکریہ. ارے مجھ سے کیوں خفا ہو گئے؟ میں بالکل بے قصور ہوں. پتہ نہیں تم کون ہو، کہاں سے آ کودے ہو؟ میرا نام علی عمران ہے اور کودنا پھاندنا میری ہابی ہے، لیکن یہ رننگ ٹرافی زبردستی گلے میں پڑی ہے، مجھے تو معافی کریں. اچھا تو ٹھیک ہے، میں اسے زبردستی لے جاؤں گا. یہ ناممکن ہے مسٹر یوکاوا، لہذا زبردستی میرا موڈ مت خراب کرنا. اب تو وہی ہوگا جو یہ رننگ ٹرافی چاہے گی. میں نے اسے نہیں جیتا بلکہ اس نے مجھے جیت لیا ہے. کیا مطلب ہے؟ اب یہ اگر مجھے چھوڑنا بھی چاہے ایسا نہیں کر سکے گی. تم کیا کرو گے؟ چھوڑنے کی کوشش کر کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا. تم دھمکی دے رہے ہو؟ دھمکی دینا میرے نزدیک کمینہ پن ہے. میں اظہار حقیقت کر رہا ہوں. تو اب تم اسے نہیں چھوڑو گے؟ نہیں مسٹر یوکاوا، یہ میری زندگی میں بالکل پہلی لڑکی ہے. لیکن تم تو اپنی دوسری بیویوں کا تذکرہ کر رہے تھے. لیزی جلدی سے بولی. محض امتحان تھا تمہارا، دیکھنا چاہتا تھا یہ لگاؤ کتنا مضبوط ہے. تم کسی اندھے کنویں میں گرنے والی ہو سمجھو. یوکاوا نے لیزی کو گھورتے ہوئے کہا. عمران اور لیزی نے کھانا شروع کر دیا. کوئی کچھ بولا نہیں تھا. تھوڑی دیر بعد عمران نے سر اٹھا کے کہا. مسٹر یوکاوا تم کافی پیو گے؟ نہیں تو بھی چلتے پھرتے نظر آؤ. اچھی بات ہے لیکن انجام اچھا نہیں ہوگا. ٹاٹا عمران نے کہا اور وہ پھر کھانے پینے میں مشغول ہو گیا. لیزی کے چہرے پہ ناگواری کے آثار تھے. اس نے کہا تم نے بہت اچھا کیا. مجھے تم پر غصہ آ رہا تھا کہ خواہ مخواہ گفتگو کو طول دے رہے ہو. ارے گریبان پکڑ کے اٹھا دینا تھا. عمران کچھ نہ بولا. کھانے کے بعد کافی آ گئی تھی. تم خاموش کیوں؟ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ میں سوچ رہا ہوں تمہیں سچی بات بتا دوں. وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی. عمران کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی تھی. کچھ دیر بعد وہ بولا. وہ مجھے اچھی لگتی تھی، اس لیے جہاں کہیں بھی دکھائی دیتی میں اس کا تعاقب شروع کر دیتا. ایک دن میں نے محسوس کیا کہ اس میں دلچسپی لینے والے 2 آدمی اور ہیں، وہ بھی اس کا تعاقب کرتے ہیں. صورت سے اچھے آدمی معلوم نہیں ہوتے تھے. میں نے سوچا کہیں لڑکی کو نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے میں باقاعدہ اس لڑکی کی نگرانی کرنے لگا. ارے میں کہتی ہوں جہنم میں جھونکو اس لڑکی کو. اب تم میرے علاوہ اور کسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچو گے. بہت اچھا. ویٹر بل کی رقم ادا کرنے کے بعد بھی وہ وہیں پر بیٹھے رہے تھے. کیا سچ مچ رات یہیں گزاریں گے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. سچ بتاؤ کیا وہ مکان تمہارا نہیں تھا؟ ہرگز نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس کا ہے. ہاں عرصے سے خالی ہے. تو تم نقب زن ہو، چور ہو، جو چاہے سمجھ لو. نواب زادوں کی سے زندگی بسر کرنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو پولیس تمہارے پیچھے رہتی ہوگی. کیا مطلب تو مجھے خود نہیں معلوم. اب شاید تمہیں نیند آ رہی ہے، دماغ قابو میں نہیں ہے. نیند میں کہیں تمہارے سونے کا انتظام کرتا ہوں. عمران نے جھلاہٹ کا مظاہرہ کیا. دوسری طرف صفدر سو رہا تھا. گھنٹی کی آواز سے آنکھ کھل گئی تھی. اس کے اندازے کے مطابق عمران ہو سکتا ہے. اس نے جلدی سے سلیپنگ گاؤن پہنا. صدر دروازے کی طرف بڑھا. اس کا خیال درست تھا. دروازے پہ عمران بڑی معصوم سی شکل بنائے کھڑا تھا. فرمائیے. عمران نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا. شکریہ اے یار تیرا شکریہ. وہ گنگنایا. تشریف لے آئیے اندر. اندر آ کے عمران بیٹھ گیا. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ صفدر سے کچھ سننا چاہتا ہو. ادھر صفدر کی جھنجھلاہٹ بہت بڑھتی جا رہی تھی. 2:30 بجے ہیں. صفدر اسے گھورتا ہوا بولا. اچھا ٹھیک چل رہی ہے گھڑی تمہاری؟ اوہو تو کیا آپ گھڑی ملانے کے لیے لائے تھے؟ نہیں شکوہ کرنے. کیا ضرورت تھی بیچ میں کود پڑنے کی؟ مجھے مر جانے دیا ہوتا. آخر ہوا کیا بھائی؟ کلورو فارم سنگھا کر بھاگا ہوں. 5000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دماغ چاٹے جا رہی تھی. آخر ہے کون وہ؟ امی یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ عمران آنکھیں نکال کر دہاڑا. بس ختم کیجئے، درد سے سر پھٹا جا رہا ہے میرا. یہاں بھیج دوں؟
صفدر ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ میں نہیں جانتا وہ کون ہے، اور وہ لڑکی جو مر گئی تھی وہ بھی میرے لیے اجنبی تھی۔ دراصل مجھ سے پہلے 2 آدمی اور بھی اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ تمہارے چیف نے ایک دن شاید ان دونوں کی گفتگو سن لی۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ لڑکی کو کسی طرح گرنا چاہیے۔ شاید وہ لوگ پہلے بھی اسے گرانے کی تدبیر کر چکے تھے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ آخر ان سبوں کی نگرانی میرے مقدر میں آئی۔ اسی دوران اس جاپانی یوکاوا پر میری نظر پڑی، کیونکہ ان دونوں آدمیوں کو اسی سے ہدایات ملتی تھی۔ ارے میں آپ سے اس لڑکی کے متعلق پوچھ رہا ہوں، آپ کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ تمہارے چیف کی ہدایت پر میں نے اسے گرانے کی کوشش کی، لیکن یقین کرو اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ وہ گرتے ہی مر جائے گی تو میرا خیال ہے کہ چیف بھی اس کی موت کا خواہاں نہیں تھا۔ صفدر جلدی سے بولا، کچھ پتہ نہیں، اس کے آگے بلیک آؤٹ ہے، اور اب یہ لڑکی آپ کے گلے پڑ گئی۔ صفدر مسکرایا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیا کروں؟ یہ لوگ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں بھائی؟ فی الحال اتنا پلے پڑا ہے کہ وہ لڑکی کو گرانا چاہتے تھے۔ آپ کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس کو مار ڈالنے کے لیے گرانا چاہتے تھے؟ میرا تو یہی خیال ہے۔ یوکاوا کون ہے؟ انجینئر ہے، ایک فیکٹری میں مشینیں لگواتا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ میاں میں خود کچھ نہیں کرتا، رپورٹ دے دی ہے تمہارے چیف کو۔ لڑکی لیکن یہ کس کی خدمت میں پیش کی جائے بھائی؟ آپ اسے کہاں سلا آئے ہیں؟ یونٹ نمبر 6 میں۔ میری رائے ہے کہ آپ ادھر پلٹ کے نہ جائیں، کوسنے دے گی، کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران کچھ نہ بولا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کھڑکی کے پاس آیا، باہر کچھ دیکھتا رہا، پھر آیا۔ میں دراصل اس وقت اس کو تمہارا گھر دکھانا چاہتا تھا۔ اس کو کس کو؟ ارے ان کو۔ کن کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ جب سے لڑکی سر پڑی ہے تعاقب جاری ہے۔ دفتن کسی نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ احمق کون ہے؟ اندھا ہے کیا؟ کال بیل کا سوئچ نہیں دکھتا؟ صفدر تیزی سے آگے بڑھا۔ کون ہے؟ صفدر نے اونچی آواز میں پوچھا۔ دروازہ کھولو، باہر سے جھلائی ہوئی آواز آئی۔ صفدر نے طویل سانس لی اور دروازہ کھولنے لگا۔ خیال تھا کہ عمران کے سر پڑنے والی لڑکی ہی ہوگی، لیکن دروازہ کھلتے ہی صورت دکھائی دی تھی۔ اس نے شوخ رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، کسی قدر نشے میں معلوم ہوتی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ اسے باہر نکالو، تم سب سور ہو۔ میں نہیں سمجھا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہٹو یہاں سے، میں خود اسے کھینچتی ہوئی لے جاؤں گی۔ میں نہیں جانتا آپ کون ہیں، صفدر نے ناخوشگوار لہجے میں کہا تھا۔ اسے غصہ آ گیا تھا۔ میں پوچھ رہی ہوں عمران کہاں ہے؟ صفدر کو عمران دکھائی دیا جو چپ چاپ سر جھکائے کھڑا تھا۔ عورت اس کی طرف جھپٹی اور جھنجھوڑ کے کہنے لگی، میری زندگی برباد کر کے چھپتے پھر رہے ہو؟ میں تمہارا خون کر دوں گی۔ ارے باپ رے، چلو میرے ساتھ، ہمیں تم بھی چلو ساتھ۔ عمران صفدر کی طرف دیکھ کر بولا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پوری فوج لے چلو، لیکن آج فیصلہ کروا کے رہوں گی۔ دفتن صفدر ان کی راہ میں حائل ہوا۔ جب تک یہ معاملہ میری سمجھ میں نہیں آئے گا محترمہ، آپ ان کو نہیں لے جا سکتی۔ عورت نے عمران کا گریبان چھوڑ دیا اور صفدر کو خوخار نظروں سے دیکھنے لگی۔ دیکھو تم ڈر نہ جانا، عمران خوفزدہ لہجے میں بولا۔ اب اسے مجھ سے شادی کرنی ہی پڑے گی، دفتن عورت چیخ کر بولی۔ اتنے میں عمران نے صفدر کو اشارہ کیا کہ وہ خود نکل بھاگنا چاہتا ہے۔ آپ مجھے پوری بات تو بتائیں، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ اچانک عمران نے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی اور دوڑتا چلا گیا۔ اس کے بعد تو صفدر نے عورت کا راستہ روک ہی لیا۔ وہ چیختی رہی، آپ صبر سے کام لیں، مجھے ساری بات بتائیں نا، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، مجھے جانے دو۔ جھگڑے کی وجہ معلوم کیے بغیر تو جانا ناممکن ہے۔ اب اچھی بات ہے، دفتن عورت بھی ڈھیلی پڑ گئی۔ ساتھ تشریف لائیے۔ صفدر ادب و احترام کا مظاہرہ کرتا اس کو لے کے ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا۔ دونوں بیٹھ گئے۔ عورت نے کہا، مجھے کافی پلواؤ، فی الحال میں اس قسم کی کوئی بھی خدمت نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں باہر کھاتا پیتا ہوں، کوئی ملازم نہیں ہے۔ غیر شادی شدہ ہوں؟ جی ہاں۔ شادی کیوں نہیں کرتے؟ ابھی مالی حالت اتنی مستحکم نہیں ہوئی ہے، کسی مالدار عورت سے کر لو، آج تک کوئی ملی ہی نہیں۔ میں تمہیں اپنے حلقہ احباب میں کچھ ہیں، ان سے اگر چاہو تو انٹروڈیوس کروا سکتی ہوں۔ دراصل مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ او ہو، یہ گفتگو کہاں چلی جا رہی ہے؟ میں آپ کی کہانی سننا چاہتا ہوں۔ میری کہانی یہ ہے کہ تم بالکل گدھے ہو۔ وہ ہنس پڑی اور صفدر بے ساختہ چونک پڑا، کیونکہ یہ ہنسی تو جولیانا فٹز واٹر کی تھی۔ تم؟ ہاں، اب مجھے اپنی اس صلاحیت پہ مغرور ہونا چاہیے کہ تم مجھے نہیں پہچان سکے۔ کمال کا میک اپ ہے بھائی۔ اب پلواؤ کافی۔ ہاں ضرور، لیکن یہ سب کیا تھا؟ مجھے ایکسٹرو کی طرف سے ہدایت ملی تھی کہ تمہارے گھر پہنچ کے عمران کے سلسلے میں اس قسم کا جھگڑا اٹھاؤں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہو کیا رہا ہے؟ تم بھی مجھے صرف اس لڑکی کے بارے میں بتا دو جو زینے سے گر کے مر گئی تھی۔ ارے مجھے بھی کچھ نہیں پتا۔
یعنی X2 کی ہدایت پر وہ زینے سے گرائی گئی تھی، کیا یہ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں، جہنم میں ڈالو، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے فوراً کافی چاہیے۔ صفدر اٹھا اور کچن میں آ کے کافی کے لیے پانی رکھنے لگا۔ دفتر اس نے محسوس کیا کہ گھنٹی بجی تھی۔ وہ دوسرے کمرے میں آیا، فون پہ X2 تھا۔ یس سر، کیا جولیا چلی گئی؟ نہیں، وہ یہیں ہے۔ اسے کہو جس طرح چیختی چلاتی وہاں آئی تھی اسی طرح فوراً رخصت ہو جائے۔ بہت بہتر جناب۔ آواز سن کے اس نے ریسیور واپس رکھ دیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں جولیا کافی کی منتظر تھی۔ مجھے افسوس ہے فٹر واٹر کہ تم کافی نہیں پی سکو گی۔ کیوں؟ اس نے اسے X2 کی کال کے بارے میں بنایا۔ جولیا برا سا منہ بنا کے بولی، یہ شخص غالباً ہر وقت جاگتا رہتا ہے، بے خوابی کا مریض معلوم ہوتا ہے۔ صفدر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہ تو ہم سب ہو جائیں گے کسی دن۔ جولیا برا سا منہ بنا کے بولی اور چپ چاپ وہاں سے رخصت ہو گئی۔ نہیں، چپ چاپ نہیں، جس طرح شور مچاتی ہوئی آئی تھی ویسے ہی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ یوکاوا کی گاڑی ایک طویل و عریض عمارت کی کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی تھی۔ گاڑی سے اتر کے وہ عمارت کے صدر دروازے سے گزرتا ہوا ایک کمرے میں پہنچا اور پھر ماؤتھ پیس میں بولا، اٹ از یوکاوا سر۔ سر، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی یہ بتاتی ہے کہ اس کا دل پھٹ گیا تھا۔ کاش تم میں سے کوئی اسے گرتے تو دیکھ سکتا۔ میں گرتے وقت اس کی صحیح پوزیشن معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ پوزیشن جناب؟ میں نہیں سمجھا، وہ کس پہلو پر گری تھی؟ یا پیٹ کے بل؟ اس کا پتہ لگنا تو دشوار ہے جناب۔ خیر، اب دوسرے کیس پہ بخوبی نظر رکھنا۔ بہت بہتر جناب۔ ہاں، اس کے بارے میں کیا رپورٹ ہے جناب؟ وہ مجھے صرف ایک اوباش آدمی معلوم ہوتا ہے۔ پچھلی رات وہ اپنے دوست کے گھر گیا، وہاں ایک عورت بھی آ پہنچی۔ وہ دراصل اسی کی تلاش میں تھی، وہ بہت غصے میں آئی تھی۔ تو پھر ہمیں اس سے کیا کرنا؟ مطلب یہ کہ وہ اسے شادی کرنا چاہتی تھی، وہ نکل بھاگا تھا۔ لگتا ہے اسے ایسی چکر چلانے کی عادت ہے۔ پھر اس نے 11 نومبر کا حوالہ کیوں دیا تھا؟ لڑکی نے، لیزی نے جو رپورٹ دی وہ ہمارے لیے 2 آدمیوں کو روزی کے بارے میں گفتگو کرتے سن کر ہی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کچھ بھی ہو، میں کسی قسم کا بھی ہنگامہ نہیں چاہتا، مجھے سکون سے کام کرنا ہے۔ آپ مطمئن رہیے جناب، یوکاوا بولا، سارے کام آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہوں گے، بس محتاط رہنا۔ یوکاوا پھر اس عمارت میں نہیں ٹھہرا تھا۔ ایک بار پھر اس کی گاڑی سڑک پہ دوڑ رہی تھی۔ دوسری طرف عمران اس وقت میک اپ میں تھا اور صبح ہی سے یوکاوا کے تعاقب میں تھا۔ اب اس نے اس کو سفید فام آدمی کے ساتھ ماڈل کالونی کی ایک عمارت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے اپنا اسکوٹر عمارت کے سامنے سڑک کی جانب روک دیا۔ یوکاوا نے بھی اپنی گاڑی سڑک پہ چھوڑ دی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہ ان کی واپسی کا منتظر رہا، لیکن وہ عمارت سے برآمد نہ ہوئے کہ یوکاوا کی گاڑی ابھی بھی سڑک پر موجود تھی۔ عمران عرصے سے اپنے اسکوٹر سے الجھتا رہا کہ جیسے اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ پورے 1.5 گھنٹے بعد یوکاوا کا سفید فام ساتھی عمارت سے نکل کے اپنی گاڑی میں یوکاوا کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یوکاوا باہر نہیں آیا تھا۔ عمران سوچ رہا تھا کہ کیا کرے، اس گاڑی کے پیچھے جائے یا عمارت میں۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ عمارت میں جانا چاہیے۔ وہ عمارت کے اندر داخل ہو گیا تھا اور پھر ایک کمرے میں اس کی جب نظر پڑی تو وہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ یوکاوا زمین پہ چت پڑا تھا اور اس کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ عمران بہت احتیاط سے آگے بڑھا۔ لاش کے سر کے قریب ایک کارڈ نظر آیا جس پر 11 نومبر لکھا ہوا تھا۔ شہر پہنچ کے سب سے پہلے اس نے پبلک ٹیلی فون بوتھ پہ ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کیا۔ جولیا نے کال ریسیو کی تھی۔ عمران نے X2 کے لہجے میں کہا، ماڈل کالونی کی تیسری سڑک پہ کوٹھی نمبر 7 میں ایک لاش پڑی ہے، پولیس کو اطلاع دو اور پولیس کی تفتیش سے بھی آگاہ رہو، میں کسی وقت بھی رپورٹ طلب کر لوں گا۔ بہت بہتر جناب۔ دوسری طرف سے آواز آئی اور عمران نے سلسلہ کاٹ دیا تھا۔ پھر جب وہ ٹپ ٹاپ میں ناشتہ کرنے لگا تو عمران نے ٹیلی فون کر کے صفدر کو وہیں طلب کر لیا۔ ایسا نہ کرتا اس وقت شاید افسوس کر رہا ہوتا، کیونکہ یوکاوا کے بعد پھر ان میں سے کوئی آدمی ان کی نظر ہی میں نہ رہتا۔ صفدر کی موجودگی کی بنا پہ کم از کم وہ اس کے ساتھی کا تعاقب تو کرا ہی سکتا تھا۔ آج 3 عمارتیں اور علم میں آئی تھیں۔ پہلی وہ جہاں یوکاوا تنہا گیا تھا، دوسری وہ جہاں سے ایک سفید فام غیر ملکی اس کے ساتھ باہر آیا تھا، اور تیسری وہ جہاں لاش پائی گئی تھی۔ واپسی میں عمران نے سب سے پہلے اس عمارت کا رخ کیا جس کی ایک کھڑکی سے کتا کودا تھا، لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ سفید فام غیر ملکی پھر وہیں واپس گیا ہو۔ بہرحال اسے دیکھنا تو تھا۔ فلیٹ کے دروازے پہ دستک دیتے وقت اسے پوری طرح یقین نہیں تھا کہ وہاں کوئی ہوگا، لیکن قدموں کی آواز آئی تھی۔ کسی نے دروازہ کھولا اور عمران بھوچکا رہ گیا۔ یہ لیزی تھی، لیکن اس نے تو اسے کہیں اور چھوڑا تھا۔ چلتے وقت لیزی نے اس سے کہا تھا کہ وہ وہیں انتظار کرے گی۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے عمران سے بہت ہی سخت لہجے میں پوچھا۔ میں پراپرٹی سیکشن کی طرف سے آیا ہوں۔ تو پھر مالک مکان کے پاس جاؤ۔
یہاں کیوں آئے ہو؟ ہم تو کرایہ دار ہیں. آپ اس فلیٹ میں کتنا کرایہ ادا کرتی ہیں؟ مجھے علم نہیں. میں دراصل صاحب خانہ کی مہمان ہوں. صاحب خانہ کا نام تو آپ جانتی ہوں گی. یقیناً اس کا نام نکولائی ہے. کیا کرتا ہے؟ کسی فرم میں مینیجر ہے شاید. کیا آپ اندازاً بھی اس کا فلیٹ کا کرایہ نہ بتا سکیں گی؟ مجھے افسوس ہے جناب، نہیں. بات دراصل یہ ہے کہ غیر ملکیوں سے یہ لوگ زیادہ کرایہ وصول کرتے ہیں اور یہ ہماری حکومت کو پسند نہیں ہے. آپ کے آفس میں آپ کو بتا دیا جائے گا فون کر کے. براہ کرم نوٹ کر لیجئے. عمران میونسپل آفس کا پتہ لکھوا کے واپس سڑک پر آ گیا تھا.